नाजरीन, आज की इस वीडियो में हम आपको एक ऐसा ईमान अफरोज वाक़या बताएंगे कि किस तरह एक खातून ने अपना सब कुछ अपने रब पर कुर्बान कर दिया। नाजरीन, ये ईमान अफरोज वाक़या फिरौन की बीवी का है। आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि दुनिया का सबसे बड़ा जाबिर और जालिम बादशाह जो कि खुदाई का दावेदार था, इसके बावजूद उसकी बीवी किस तरह अल्लाह तबारक व तआला की वहदानियत पर ईमान ले आई। उनके ईमान लाने का सबब क्या बना, और जब फिरौन को अपनी बीवी के ईमान लाने के वाक़े की खबर मिली तो उस बदबख्त ने उस नेक खातून पर कौन कौन से जुल्म के पहाड़ ढाए। फिरौन की बीवी कौन थी और किसकी औलाद में से थी। इस काबिल रश्क कुर्बानी के बाद अल्लाह तबारक व तआला ने उस नेक खातून को किस कदर मकाम और मर्तबा अता फरमाया था। नाज़रीन, आपको अगर हमारी वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब करके हमारी हौसला अफजाई कीजिए। नाजरीन, फिरौन की बीवी जिसका नाम आसिया था, ये बादशाह मिस्र रेयान बिन वलीद की औलाद में से थी। और ये रेयान बिन वलीद वही बादशाह था जो हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के दौर में बादशाह मिस्र था। और ये खुश नसीब बादशाह हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम पर ईमान ले आया था। फिरौन की बीवी हज़रत आसिया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा नहायत हसीनो जमील खातून थी। क्योंकि ये खातून बादशाह की औलाद में से थी, इस वजह से उसके पास मालो दौलत की कोई कमी ना थी। इसी वजह से हर वक्त खुद्दाम उनके आगे पीछे रहा करते थे। ये पाक दामन खातून फिरौन को नापसंद करती थी, लेकिन फिरौन चूंकि उस वक्त मिस्र का बादशाह था, इसी वजह से फिरौन ने इस खूबसूरत औरत की खूबसूरती को देखकर ज़बरदस्ती उससे निकाह कर लिया था। जबकि हज़रत आसिया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा और उनके वालिदैन इस निकाह से खुश नहीं थे, लेकिन उन्होंने हालात की मजबूरी की वजह से हज़रत आसिया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का निकाह फिरौन से कर दिया था। नाजरीन, फिरौन मिस्र का बादशाह था। उसे हुकूमत और सल्तनत और मालो दौलत की कसरत और ताकत के नशे ने हद से ज़्यादा मगरूर और बेलगाम बना दिया था। इस तरह उस बदबख्त काफिर ने हज़ारों बनी इसराइल के लोगों को अपना गुलाम बनाकर रखा हुआ था और उन पर तरह तरह के जुल्म करता था। चूँकि इस बदबख्त ने खुदाई का दावा कर रखा था, इसलिए वो तमाम इंसानों को अपना गुलाम तस्वर करता था और उन मासूम लोगों के साथ जानवरों जैसा सलूक करता था। चुनाचे वक्त यूं ही तेज रफ्तारी के साथ चलता रहा। साल महीनों में और महीने हफ्तों में और हफ्ते दिनों में तब्दील होकर गुजरते चले गए। और फिर वो वक्त भी आ गया कि अल्लाह तबारक व तआला के प्यारे नबी हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और हज़रत हारून अलैहिस्सलाम इस दुनिया में तशरीफ़ लाए और मिस्र की सरजमीन ला इलाहा की सदाओं से गूंज उठी। अल्लाह तबारक व तआला ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और हज़रत हारून अलैहिस्सलाम को फिरौन की तरफ और उनकी कौम की तरफ दावते हक देने के लिए और हदायत की तरफ बुलाने के लिए मबूस फरमाया था। अल्लाह तबारक व तआला के इन पैगंबरों ने बनी इसराइल के लोगों को अल्लाह तबारक व तआला की वहदानियत की तरफ बुलाया और लोगों को बातिल माबूदों की पूजा करने से मना किया। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने फिरौन को तरह तरह के मोजज़ात दिखाए, लेकिन इसके बावजूद भी ये लोग कुफर और सरकशी पर अड़े रहे और अल्लाह तबारक व तआला की वहदानियत का मुसलसल इनकार करते रहे। इसके बावजूद भी हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम फिरौन को और बनी इसराइल के लोगों को दावत हक देते रहे। जब फिरौन हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की इस तबलीग से तंग आ गया तो फिरौन ने यह ख्याल किया कि क्यों न मूसा अलैहिस्सलाम को लोगों के सामने झूठा साबित किया जाए। चुनाचे फिरौन ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को झूठा साबित करने के लिए एक खास दिन मुकर्रर किया, जिस दिन मिस्र के अंदर बहुत बड़ा मेला लगता था और जिस मेले में कसीर तादाद में लोग जमा होते थे। चुनाचे फिरौन ने मिस्र के तमाम बड़े बड़े जादूगरों को बुलाया और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को झूठा साबित करने का कहा। चुनाचे जब वो मेले का दिन आया तो एक वसी व अरीज मैदान सजाया गया और उधर फिरौन अपनी फिरौनियत के नशे में मखमूर होकर अपने आलीशान तख्त पर जा बैठा और सल्तनत के कोने कोने से बुलाए गए बड़े बड़े जादूगर भी जमा हो चुके थे और इस तरह हजारों अफराद का मजमा भी जमा हो चुका था। और ये हक और बातिल का अजीम तरीन मार्का था जिसको देखने के लिए बेशुमार लोग जमा हुए थे। और उधर अल्लाह तबारक व तआला के सच्चे नबी हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और हज़रत हारून अलैहिस्सलाम भी तशरीफ़ ला चुके थे। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के चेहरे अनवर पर जाहो जलाल नजर आ रहा था। चुनाचे इस अजीम मार्के का आगाज हुआ और जादूगरों
جادوگروں نے فرعون کی عزت کی قسم کھا کر اپنے جادو کی لاٹھیاں اور رسیاں پھینکنا شروع کر دیں تو وہ لاٹھیاں اور رسیاں ایک دم سے سانپ بن کر پورے میدان کے اندر دوڑنے لگیں۔ ان سانپوں کو دیکھ کر پورے مجمع میں خوف و ہراس پھیل گیا اور تمام لوگ بدحواس ہو کر ادھر ادھر بھاگنے لگے۔ ادھر فرعون اور اس کے جادوگر اپنے نشے میں بدمست ہو کر تالیاں بجانے لگے اور اس منظر کو دیکھ کر خوش ہونے لگے، اور ادھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پیارے پیغمبر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اپنا عصا مبارک پھینکنے کا حکم دیا۔ تو اس وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے حکم کی تکمیل کرتے ہوئے اپنا عصا مبارک کو ان کے سانپوں کے ہجوم میں ڈال دیا۔ چنانچہ دیکھتے ہی دیکھتے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا وہ عصا ایک خوفناک اور ہیبت ناک اژدہا بن کر نمودار ہوا، جس نے جادوگروں کے تمام چھوٹے چھوٹے سانپوں کو نگل لیا۔ حق و باطل کا یہ عظیم شان معجزہ دیکھ کر جادوگروں کے دلوں میں ایمان کا نور چمک اٹھا اور تمام جادوگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہو گئے۔ ان تمام جادوگروں نے اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کی تصدیق کی اور اللہ تعالیٰ کی سچی ذات پر ایمان لے آئے۔ چنانچہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اس عظیم الشان معجزے اور جادوگروں کے ایمان لانے کی خبر حضرت آسیہ علیہ السلام کو پہنچی تو اس وقت حضرت آسیہ علیہ السلام کے دل میں بھی فوراً حق کا نور چمک اٹھا، اور اس طرح حضرت آسیہ علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت پر ایمان لے آئیں۔ لیکن ان کا ایمان لانا اتنا آسان نہ تھا، کیونکہ وہ ایک جابر اور ظالم اور خدائی کے دعوے دار بدبخت حکمران کی بیوی تھی، اور حضرت آسیہ علیہ السلام کے دل میں بھی یہ ڈر تھا کہ اگر فرعون کو میرے ایمان لانے کا پتہ چل گیا تو وہ ظالم بادشاہ مجھ پر ظلم و ستم کے پہاڑ ڈھائے گا اور اپنے ظلم کی تمام حدیں پار کر دے گا۔ لیکن اس کے باوجود حضرت آسیہ علیہ السلام نے اپنا سب کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر چھوڑ دیا اور اللہ تعالیٰ کی ذات کی وحدانیت پر ایمان لے آئیں۔ ابتدا میں حضرت آسیہ نے اپنے ایمان لانے کو کسی پر ظاہر نہ کیا۔ کچھ عرصہ ہی گزرا اور پھر ایک دن ایسا عجیب و غریب واقعہ پیش آیا جس واقعے کے بعد حضرت آسیہ علیہ السلام نے دل میں فرعون کے لیے مزید غضب کی آگ بھڑک اٹھی، اور حضرت آسیہ علیہ السلام فرعون سے مزید نفرت کرنے لگیں، اور فرعون کے مسلمانوں پر کیے جانے والے ظلم و ستم حضرت آسیہ کے لیے ناقابل برداشت ہو گئے۔ چنانچہ وہ عبرتناک واقعہ کچھ یوں پیش آیا کہ فرعون کی بیٹی کی ایک خادمہ تھی جو فرعون کی بیٹی کے سر میں کنگھی کیا کرتی تھی۔ ایک دن اس خادمہ کے ہاتھ سے کنگھی گر گئی تو اس خادمہ نے بسم اللہ پڑھ کر اس کنگھی کو اٹھا لیا۔ اس وقت فرعون کی بیٹی نے ان کلمات کو سن لیا اور فرعون سے جا کر اس خادمہ کی شکایت کر دی کہ وہ خادمہ آپ کے علاوہ کسی اور خدا کو مانتی ہے اور آپ کے علاوہ کسی اور کی عبادت کرتی ہے۔ یہ بات سن کر فرعون لال پیلا ہو گیا اور اس نے غضب ناک ہو کر اس خادمہ کو اپنے دربار میں بلایا اور اس خادمہ کے ایمان لانے کی حقیقت دریافت کی۔ آخرکار وہ کسی اور کو خدا مانتی ہے، اور فرعون اس سے کہنے لگا تو میرے سوا کسی اور کو خدا مانتی ہے؟ تو اس وقت اس خادمہ نے فوراً جواب دیا کہ ہاں، میرا اور تیرا رب اللہ عز و جل ہے، وہی وحدہ لا شریک ہے اور اس کے علاوہ اس کا کوئی شریک نہیں۔ چنانچہ خادمہ کی یہ بات سن کر فرعون اس پر مزید غضب ناک ہو گیا۔ چنانچہ فرعون نے اس خادمہ کو اور اس کے بچوں کو کھولتے ہوئے تیل میں ڈال دیا اور ان کو شہید کر دیا۔ یہ خوفناک اور دلخراش منظر اس وقت فرعون کی بیوی بھی دیکھ رہی تھی۔ اسی دوران اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کی جلوہ گری ہوئی اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آسیہ علیہ السلام کی آنکھوں سے غیب کے پردے ہٹا دیے تھے اور فرعون کی بیوی کی بصارت کو روشن فرما دیا تھا، اور فرعون کی بیوی نے یہ منظر بھی دیکھ لیا کہ اس خادمہ کی روح کو لے کر آسمان کی طرف فرشتے جا رہے ہیں۔ اس طرح فرشتوں کو دیکھتے ہی فرعون کی بیوی کا ایمان مزید مضبوط ہو گیا اور وہ مزید اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کا یقین کرنے لگی، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی صداقت اور حقانیت بھی واضح ہو گئی۔ اس خوفناک منظر کو دیکھنے کے بعد فرعون کی بیوی سوچ میں پڑ گئی اور سوچنے لگی کہ میں مسلمان ہونے کے باوجود بھی مسلمانوں پر ہونے والے ان تمام ظلم و ستم کو کس طرح برداشت کر سکتی ہوں۔ ابھی فرعون کی بیوی انہی خیالات کے اندر گم تھی کہ فرعون نے اپنی بیوی کے پاس آ کر اس مظلوم عورت پر کیے جانے والے اپنے ظلم و ستم کی داستان سنانا شروع کر دی۔ اس وقت فرعون کی بیوی نے اپنے دل ہی دل میں فرعون کے خلاف بغاوت کا علم بلند کرنے کا ارادہ کر لیا تھا۔ جب فرعون نے اپنی بیوی کو اس مظلوم عورت کو شہید کرنے کی خبر دی تو فرعون کی بیوی نے اس سے کہا کہ اللہ تیری خرابی ہو، کس شے نے تجھے اللہ تبارک و تعالیٰ کے مقابلے میں اتنا بے باک کر دیا ہے
یہ بات سن کر فرعون ایک بار پھر بھڑک اٹھا اور اپنی بیوی سے کہنے لگا کہ تجھے بھی اسی جنون نے آ لیا ہے جس جنون کے اندر وہ خادمہ مبتلا تھی۔ چنانچہ اس کے جواب میں فرعون کی بیوی نے کہا، مجھے کوئی جنون نہیں آیا، میں تو اس وحدہ لا شریک پر ایمان لا چکی ہوں جو میرا اور تیرا اور تمام جہانوں کا سچا رب ہے۔ اس طرح اس بہادر خاتون نے فرعون کے سامنے کھلم کھلا اپنے ایمان کا اظہار کیا۔ فرعون اپنی بیوی کی یہ بات سن کر حیران اور پریشان رہ گیا اور آغاز میں اپنی بیوی کو ظلم و ستم کے بغیر سمجھانے کی کوشش کرنے لگا اور اس کو ایمان سے دور کرنے کے لیے اس کے والدین کو بھی بلایا اور ان کو دھمکیاں دینے لگا کہ اگر تمہاری بیٹی نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے خدا کا انکار نہ کیا تو ضرور یہ موت کا مزہ چکھے گی۔ حضرت آسیہ علیہ السلام کے والدین نے تنہائی میں سمجھانے کی کوشش کی، لیکن حضرت آسیہ علیہ السلام کا ایمان مضبوط ہو چکا تھا، اس لیے انہوں نے والدین کی بات ماننے سے انکار کر دیا اور کہنے لگی کہ میں اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا انکار نہیں کر سکتی، بے شک وہ سچا رب ہے۔ چنانچہ جب فرعون کا یہ حربہ ناکام ہو گیا تو اس نے اپنے بیوی کو طرح طرح کی اذیتیں دینے کا فیصلہ کر لیا تاکہ یہ ایمان سے دور ہو کر مجھے خدا ماننے لگے۔ ناظرین، روایات میں آتا ہے کہ فرعون کے حکم سے حضرت آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے ہاتھوں اور پاؤں میں کیلیں ٹھونک کر تپتی دھوپ کی طرف منہ کر کے لٹا دیا گیا اور آپ کے سینے پر ایک بھاری بھرکم پتھر رکھ دیا گیا تاکہ آپ ہل نہ سکیں، لیکن ان اذیتوں کے باوجود بھی حضرت آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی ایمان میں ذرا برابر بھی کمی نہ آئی بلکہ مضبوط تر ہوتا چلا گیا۔ اس کے بعد بھی جب فرعون نے اپنی بیوی سے خدا سے انکار کا کہا تو حضرت آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے ایمان افروز جواب دیا، جس سے فرعون کا غرور خاک میں مل گیا اور وہ حضرت آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے ایمان کے سامنے گھٹنے ٹیکنے پر مجبور ہو گیا۔ حضرت آسیہ نے کہا، اے دشمن خدا اور ظالم انسان، تو میرے وجود پر تو قادر ہو سکتا ہے، لیکن میرا دل اللہ رب العزت کی پناہ میں ہے۔ اگر تو میرے جسم کے ایک ایک ٹکڑے کو بھی کاٹ دے تو میرا عشق اور ایمان اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں بڑھتا چلا جائے گا۔ اسی دوران جب حضرت آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا پر ظلم و ستم کے پہاڑ گرائے جا رہے تھے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام وہاں سے گزرے تو حضرت آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے پوچھا، کیا میرا رب مجھ سے راضی ہے؟ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، اے آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، آسمان کے فرشتے تیرے انتظار میں ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ تیرے ایمان اور کارناموں پر فخر فرماتا ہے۔ آپ اللہ کی بارگاہ میں عرض کریں، آپ کی ہر حاجت پوری کی جائے گی۔ اس وقت حضرت آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے یہ دردناک دعا کی کہ اے میرے پروردگار، میرے لیے اپنے پاس جنت میں ایک گھر بنا، مجھے فرعون اور اس کے ظلم سے نجات دے۔ ادھر جب فرعون نے حضرت آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو ایمان سے دور کرنے کی تمام تر ناکام کوششیں کر لیں تو حضرت آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو شہید کرنے کا فیصلہ کر لیا اور آخری حربے کے طور پر اپنے کارندوں سے کہا کہ ایک بڑی چٹان لے کر آؤ، اگر وہ چٹان دیکھ کر وہ اپنے ایمان پر قائم رہتی ہے تو چٹان اس پر گرا دینا، اور اگر ایمان سے پھر جاتی ہے تو میری بیوی ہے۔ ناظرین، اس خوفناک منظر کے وقت جب ایک طرف موت اور دوسری طرف زندگی کھڑی ہے تو حضرت آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے آسمان کی طرف نگاہ اٹھا کر دیکھا تو جنت میں اپنا سفید موتیوں والا محل نظر آیا۔ آپ کا ایمان مزید بڑھ گیا اور اسی حالت میں آپ کی روح پرواز کر جاتی ہے۔ اس کے بعد آپ کے جسم پر وہ چٹان گرا دی جاتی ہے اور وہ چٹان اس بدن پر گرتی ہے جس میں روح نہیں ہوتی۔ جب فرعون ظلم و ستم کے پہاڑ گرا رہا تھا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا پر فرشتے مقرر کر دیے تھے اور وہ فرشتے حضرت آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا پر سایہ کیے ہوئے تھے اور ان کو جنت کے اندر ان کو اپنا مقام دکھا دیا گیا تھا، جس سے آپ کا ایمان مزید مضبوط ہو گیا اور فرعون کے ظلم کو آپ بھول گئیں۔ اس کے بدلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو وہ مقام عطا کیا جو آج تک کسی اور کو نہیں ملا۔ دعا ہے اللہ رب العزت ہمارے دلوں میں اپنا عشق قائم و دائم رکھے اور نبی آخر الزمان کی محبت میں جینا اور مرنا سکھائے۔ آمین یا رب العالمین۔